बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सकरात। मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब इस वक्त मौजूद हैं और लाहौर पहुंच गए आज कल वाले रैली में और जलसे में शिरकत करने के लिए। शेख साहब से बराह रास्त बात का आगाज करते हैं। शेख साहब, इमरान खान साहब कहते हैं जी फिर सुनामी आ जाएगी, शेख रशीद साहब भी उनके साथ हैं, जमात इस्लामी के लोग भी उनके साथ हैं, पीपल्स पार्टी ने भी हमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन जो हुकूमत है वो बड़ी तकड़ी है। पंजाब में जितनी अक्सरियत PMLN के पास है उसका आधे से आधा भी बाकी लोगों के पास नहीं है। वफाक में जो है वो फिर वहां पे भी उनके पास भारी मैंडेट है। तो इतनी तगड़ी हुकूमत के खिलाफ आपको लगता है ये जो तहरीक अब चलने जा रही है 3-4 जमातें मिलके, ये कामयाब होगी? और कल क्या होने जा रहा है, कितना बड़ा होगा कल? देखिए, हुकूमतें हमेशा तगड़ी और ताकतवर होती हैं। इस मुल्क का कंसेप्ट ऐसा है ये, और जब हुकूमत सौदागरों की हो तो सौदागरों के आगे तो रियाया जो खरीदने वाली और मजबूर रियाया होती है उसकी सौदागर के आगे आवाज नहीं होती। लेकिन इन हालात में एक भरपूर आवाज उन लोगों की होती है जो मसाइल ज़्यादा लोग होते हैं, जो पिसे हुए तबके होते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं होती, जिनकी आवाज को बुलंद करने में पार्टियां जिंदा रहती हैं, उनसे उनकी हमदर्दियां पैदा होती हैं। और ये एक जमहूरी प्रोसेस है और ये समझते हैं कि हमने स्टाम्प लिखा लिया कि 5 साल हमने लगा के ही जाने हैं। पिछले 5 साल तो देखें इनको लगवाए गए। पूरी नवाज शरीफ साहब ने कहा जितना गंद फैल जाता है, जितनी पीपल्स पार्टी खराब हो सकती है, जितना आवे का आवा ये बदनाम हो सकता है, ये हो जाए, ताकि इनको फ्री गेम, फ्री मिल जाए सारा कुछ। और यही वजह है कि 200 से ज्यादा उनके अपने मेंबर हैं, 2/3 अक्सरियत ली। और ये पहली दफा 2/3 नहीं ली, तीसरी दफा वे प्राइम मिनिस्टर बने और दूसरी दफा इन्होंने 2/3 अक्सरियत ली है। लेकिन जब भी इन्होंने 2/3 अक्सरियत ली है, ये अंदर से गिरे हैं। ये अंदर से इनके फैसले देखें ना, अब 3 फैसले इन्होंने किए हैं चीफ जस्टिस के दौरान जाने के। बैतुल माल का चेयरमैन लगाया, गलत लगाया, ब्लू आइल लगाया, चंदा देने वाला लगाया, जिनको सारों ने वहां इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज में सारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने करके इकट्ठा करके इसको आगे करके चंदा दिलाया। उसको कहा बैतुल माल का 10 बिलियन के बजट का असर। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स का जुबैर को लगाने लगे हैं, असद उमर के भाई को, उसको तो खैर वजीर बनाएंगे, लगाएंगे, वरना किसी और को लगाना पड़ेगा। ये सारे ओहदे वो हैं जिनका इन्होंने एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट में कि इनको बाकायदा तशहीर की जाएगी और मेरिट पे लोग रखे जाएंगे। 59 जो अदारे इस वक्त खाली हैं, 60 अदारे आप देखते जाएं, ये किन लोगों को लगाते हैं? नहीं, आप कहते थे कि आर्मी चीफ चले जाएंगे, चीफ जस्टिस चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे तो इनकी हुकूमत शुरू हो जाएगी। तो अब ये मर्जियां करेंगे आपके ख्याल में? मौज लगी बड़ी है जी, अब मर्जियां कर रहे हैं ना। ये मर्जियां नहीं है तो और क्या है कि देखें कि आप कल के जलसे का आपने पूछा है, ये कह रहे हैं हमने वो नाम भी नहीं लेता ऐसे ही सुबह सुबह शाम के पैर ढलने को, ये राना सनाउल्लाह साहब ले लेता हूं, अच्छा नाम है, कि दफा 144 लगी हुई है। हाँ जी, कल भी उन्होंने कहा 144 टुकड़े कर देंगे कल इस दफा 144 के, क्योंकि ये किसी ऐसे इशू पे नहीं है जिससे कौम में इंतशार फैलता है, ये कौम के जज्बात का इजहार करने जा रहे हैं। दफा 144 वहां लगती है जहां अमन व अमान का खतरा हो, दफा 144 वहां लगती है जहां कोई मजहबी फसादात का खतरा हो, जहां कोई इश्तिआल अंगेजी हमने कहना हो कि जलसे के बाद चलो 9-0 चलो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। वो कहते हैं हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर ये कहता है कि आप माल रोड पे एहतजाज नहीं कर सकते। तो फिर टीवी पे भी ये लगा दें भाई इhtजाज, तो फिर आज आके टीवी स्टेशनों पे रह जाएगा, टीवी के अंदर टॉक शो में रह जाएगा इhtजाज। जो भी ऑर्डर है हमारी नजर से तो नहीं गुजरा, लेकिन अगर है भी तो ये बात तय है कि इंशाअल्लाह कल जलसा होगा और कल रैली निकलेगी। जिसकी हिम्मत है वो इस जलसे को रोक ले और जिसकी हिम्मत है वो इस रैली को रोक ले। और फिर ये याद रखें, ये रैली यहां नहीं निकलेगी, फिर सारे मुल्क में निकलेगी और ये जलसा सारे मुल्क में होगा, क्योंकि इनको तो इस चीज से कोई वास्ता नहीं है। इनके मेंबर इनसे तंग बैठे हैं, इनके मेंबर इनसे नाला बैठे हैं, इनके मेंबर रो रहे हैं। आप उनका चेहरा देखें ना, जैसे नूर ही छीन लिया गया इनसे। लोगों को इक़्तिदार मिलता है यार, को रौनक होती है कि यार चलो लोगों ने 4-4 घंटे वोट देकर हमें मुंतखब किया है। और इनका आलम यह है कि मेले ठेले पे चले गए। बिलावल साहब आए, वो भी कहते हैं सिंध में अरबों रुपया, 7 दिन तक पतंग उड़ाओ, मजे करो, यही हाल इनका है। वो होने क्या जा रहा है इस मुल्क में? जिस मुल्क में
شہری محفوظ نہیں. جس ملک میں روزگار پہ پابندی ہے, آج آیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی جس ملک میں ہوئی ہے, آج آپ اخباروں میں پڑھیں, کمپیریزن جو ایک آیا ہے اس میں وہ پاکستان کا شمولیت ہے نمبر 1 ہے. مبارک ہو نواز شریف صاحب کو, نمبر 1 ہی آ گئے ہم. دیکھو نا, اس کا کریڈٹ تو صرف نواز شریف صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ یہ ساری پالیسیاں ون مین شو ہیں. یہ نجکاری پہ جا رہے ہیں, بے روزگاری کے ایک طوفان کی طرف. کیا یہ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ایک طرف یہ نجکاری کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے, ان کے وزیر کہاں کھڑے ہیں, ان کے بیانات کھڑے ہیں, یہاں ممبر کہاں کھڑے ہیں, دونوں میں تضاد. نہیں تو یہ نجکاری شیخ رشید اور شیخ رشید کے ساتھ جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ہونے دیں گی اتنے آرام سے؟ ہم نہ بھی بولیں. میاں صاحب نے کہا تھا کرپشن ختم کریں گے, اداروں کو ٹھیک کریں گے. کرپشن جمیل کو اس کو لگا دیے, کیا نام ہے اس کا, پی آئی اے میں. کیا میرا مطلب یہ بھی کرپشن ہے کہ نااہل آدمی کو لگانا. ہمایوں جمیل کو پہلے وہ حریری کا پائلٹ لگا دیا تھا کیونکہ وہ این آر او کا بہت بڑا پیامبر تھا. اس ملک میں وہ بڑے کامیاب رہتے ہیں, جو ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں, ادھر کا پیغام ادھر لے جاتے ہیں. پہلے اس کو لگا دیا تھا, وہ دیکھا اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, اسے ہائی کورٹ نے جان چھڑائی, اب اس کو لے آئے. اور یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی نہ اس ملک میں کوئی ٹرین چلے گی نہ جہاز چلے گا. یہ ریکارڈ رکھ لینا, جس دن یہ نجکاری کی طرف گئے, میں سٹیل مل کی نہیں بات کرتا میں, کیونکہ جب وہ بکی تھی تو دنیا نے الزام لگایا کہ جی اس میں بہت بڑا گھپلا ہے, وہ ہے, یہ ہے. اب اندازہ لگائیں اس وقت کی جو قیمت مل رہی تھی, آج اس سے آدھی قیمت بھی نہیں ملے گی. ابھی اس میں سے زمین نکال کے دینی تھی سٹیل مل. اس وقت جو سٹیل مل دی جا رہی تھی اس کے ساتھ زمین شامل نہیں تھی. آج زمین شامل کر کے بھی دیکھ لیں, اس سے آدھے پیسے نہیں ملیں گے ان کو. ٹھیک ہے شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کی جانب سے کہا گیا, حمزہ شہباز صاحب نے بھی کہا ہے, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں ان کے, کہ جس مہنگائی کے خلاف عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ مہنگائی تو اب ہے نہیں, کنٹرول کی ہے. وہ کہتے ہیں ٹماٹر جو ہے وہ 200 پہ جو گیا تھا, شور مچ رہا تھا, وہ واپس 50 پہ آ گیا ہے. آلو نیچے آ گیا ہے, گوبھی نیچے آ گئی ہے, باقی ساری سبزیاں کنٹرول ہو گئی ہیں. کچھ آٹا اور باقی چیزوں میں بھی سبسڈی انہوں نے کوشش کی ہے دینے کی. تو اب وہ جواز ہے احتجاج کا؟ دیکھیں کیا آٹے کی پرائس انہوں نے کم کر دی ہے. دیکھیں نا, منڈی تو انہوں نے پاکستان کی منڈی انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں, واگا کے راستے. انڈیا کی قیمت جو ہے, اب پاکستان کی اشیاء کی قیمت جو ہے وہ ہندوستان سے نکلتی ہے. اور یہ بڑے خوش ہیں کہ جناب ساری رات کھول دیا واگا بارڈر. اگر تو وہ یہاں سے بھی کچھ لینے جا رہے ہیں, اگر کوئی بیلنس ہوتا ہو تو بڑے شوق سے کریں. اگر تباہی ہو رہی ہے ہماری ساری تباہی ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی جی ڈی پی 5% ہوگی ہے, اور خدا کے بندو اللہ کو مانو. یہ شماریات میں ان کا کنٹرول ہے, یہ جھوٹے ہیں. وزیر خزانہ صاحب نے آج تک جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, جب میں پچھلی حکومت میں تھا تو مجھے اب یاد نہیں, اگلے کسی پروگرام میں پوچھ کے کسی سے بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے ملین جرمانہ دیا تھا کہ اسحاق ڈار نے فورج سٹیٹمنٹ دی تھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو. جب یہ پیپلز پارٹی میں آئے اس وقت بھی انہوں نے ایسا بیان دیا تھی, جرمانہ پاکستان کو پڑا تھا. پاکستان کو انہوں نے اپنے گھر سے تو نہیں دینی ہوتی. دیکھیں نا, ان کو تو گھر سے دینے کے لیے ان کے پاس ٹیلی فون ہی ہے. اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ گھر سے کچھ دینے جا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ گھر سے دینے کو جا رہے ہیں. یہ خاندان کے ہم غلام ہیں, ہم مزارے ہیں. ایک خاندان نے اس ملک پہ جمہوریت کے نام پر جو دھما چوکڑی مچا دی ہے, اس میں ہماری کیا آواز ہے؟ یہی کہ ہم ایک ٹاک شو کر سکتے ہیں یا ایک جلسے میں کل تقریر کر چلے کل کا جلسہ جو ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کوئی تحریک بنے گا, کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ دیکھیں ابھی تو یہ جلسہ ہی ہے, تحریک لوگ بناتے ہیں. یہ کہنا کہ یہ تحریک بننی جا رہی ہے, اس کے بعد طاہر القادری صاحب بھی آ رہے ہیں. پھر ہمارا جلسہ ہے 24 جنوری کو راول پنڈی میں, اور خدا کرے کہ یہ چیلم پرسوں 24 کو آسانی سے گزر جائے اور ٹھیک حالات رہیں. اور میں یہ کل بھی اپیل کر چکا ہوں, اور آج بھی شہباز شریف صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 23-24 خود آ کے بیٹھیں راول پنڈی میں. پہلے 10 بجے تک رات ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راول پنڈی میں کیا ہو گیا. 12 جنازے اٹھ گئے تھے, 70 بندوں کو گولیاں لگی تھی. کسی نے خادم پنجاب کو یہ خبر ہی نہیں دی رات 10 بجے تک کہ کیا ہو چکا ہے. نہیں, لیکن اب وہ ایک نئی فورس بھی بنا رہے ہیں, وہ اس کا کاؤنٹر ٹیررزم فورس کوئی اب نئی بنا رہے ہیں, اس کے اندر نئی بھرتیاں کر رہے ہیں, نئے بندے لا رہے ہیں. کچھ کریں جی, بھرتیاں کریں, کیسے بھی کریں, لیکن یہ آپس میں ہی پولیس کو لڑائیں گے جیسے راول پنڈی اسلام آباد میں بیوروکریٹس. وہ پولیس کے اندر تو ایک کھلبلی مچ گئی ہے اس بارے میں شیخ صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بننی چاہیے, یہ پولیس کو تو پہلے اکوپمنٹ دیں, سامان دیں, اس کے بعد بنائیں. دیکھیں جی, پولیس تو پروٹوکول پولیس ہے, پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ بیچارے کیا کریں. اور گورننس کا یہ عالم ہے, آپ پچھلے دیکھیں 15 دن میں لاہور میں
کتنے اہم لوگ مارے گئے اور ان دنوں میں محرم کے مہینے میں ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں لاہور میں. اگر لاہور میں یہ ہوئی ہیں, اگر اسلام آباد راول پنڈی میں یہ ہوئی ہیں, اور ابھی اسلام آباد میں ایک علاقے میں ایک چھوٹا واٹر بم یوز ہوا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے اس طرح ہی لوگوں نے مرنا ہے اور اس طرح ہی لوگوں نے ان کی بھینٹ چڑھنا ہے, اور ایڈمنسٹریشن نے اس طرح ہی اپنے آپ کو بالکل فضول اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم بنے. اگر اتنے چھوٹے واٹر بم یوز بن گئے ہیں اس ملک میں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا کسی وقت. پھر یہ اسٹیشن بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ میڈیا جہاں سے رات آدمیوں کو 2 دفعہ فائرنگ ہو چکی ہے ہمارے, اندازہ کریں, میں گیا تھا, میں خود گرنیڈ تک مارے ہیں ان لوگوں نے. سو یہ حالت ہے, تو پھر اس ملک میں تو بڑے دل گردے کی بات ہے, ضرورت ہے فیصلوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے. تو اصغر خان کیس جو ہے وہ ایک نئی انگڑائی لے رہا ہے, اس میں کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں, وہ بھی شیخ صاحب سے ڈسکس کریں گے. مشرف صاحب کے اوپر غداری کا مقدمہ, اس پہ بھی بات کریں گے. کچھ اور چیزیں ان پہ بات کرنی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب سے بات کریں. شیخ صاحب, اصغر خان کیس جو ہے اب وہ ایف آئی اے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے, اس میں شیخ صاحب ہنسنا شروع ہو گئے ہیں. شیخ صاحب, اب ایک بیان ریکارڈ ہوا ہے اصغر خان صاحب کا, جو بنیادی طور پہ اس کیس کو لے کر چلے تھے. اب جنرل اسلم بیگ صاحب کا ہوگا, اسد درانی صاحب کا ہوگا, لیکن جو اصل بات ہے جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یونس حبیب صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلابازی کھا گئے ہیں, وہ کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے. عمران صاحب, اس ملک میں میمو گیٹ کا کیا ہوا جو غداری کا کیس تھا؟ کیا باتیں کرتے ہیں آپ. یہ حبیب, کون سا حبیب, اور یونس حبیب, یہ سارے دیکھیں مال پھینک کے تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. یاد ہے کہ ہم گئے تھے ایک فاروق لغاری صاحب کے فارم کو بھی دیکھنے جو انہوں نے خریدا تھا. دیکھیں سرمایہ دار کے پاس پیسہ لگانے کے لیے, اور ہم سیاستدان بھوکے ہیں, ہمارا کبھی جی نہیں بھرا. ہم اتنے بڑے بھوکے ہیں کہ ہماری ملیں ہیں, ہماری زمینیں ہیں, ہماری کوٹھیاں ہیں, ہمارا بہت کچھ ہے. ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے. عام آدمی سے ووٹ لیے کہ تمہاری زندگی بدلیں گے. ہماری زندگی سالی ختم نہیں ہو رہی بدلتے بدلتے. ہماری خواہشیں نہیں دم توڑ رہی, ہماری خواہشیں نہیں دم توڑ رہی. ہماری خواہشیں, ہماری اولاد کی خواہشیں, ہمارے رشتہ داروں کی خواہشیں. یونس حبیب ٹائم بدل گیا. سر ویل چیئر پہ انہوں نے انٹرویو دیے تھے, اور ایک نہیں کئی انٹرویو دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے میاں صاحبان کو بھی 35 اور 25 لاکھ روپیہ دیا ہے, باقی لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیے تھے. لیکن میاں نواز شریف کو تو کہے گا یہ نواز شریف اور تھا, کوئی اور شریف لگا دے گا, عمر شریف کہہ دے گا, کہہ دیا انہوں نے. وہ کہے گا میں نے عمر شریف کو دیے ہیں, نواز شریف کو. جو نیا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جی ٹی روڈ پہ ایک ہوٹل ہے, ٹیولپ ہوٹل, اس کا مالک ہے کوئی شریف, یہ پیسے اس کو دیے تھے, اور وہ ڈائری میں غلطی سے وہ نام جو ہے وہ میں نے پڑھا, میں نے غور کیا ہے تو وہ کوئی اور نکلا. ٹیولپ ہوٹل بھی ٹھیک ہوگا, بندے بھی ٹھیک ہوں گے, بیان دلوایا. دیکھیں نا یہ بڑے بڑے وکیل بھی جو ہوتے ہیں نا جی, ایک آدھا کیس بڑے ساتھ لے کے بعد میں اپنے ریٹ کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. اب جس وقت یونس حبیب تھا اس کا توتی بول رہا تھا. سو وہ اداروں کو دیکھیں نا, بڑے بڑے ادارے جو ہے نا یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو رکھتے ہیں, کیونکہ اداروں کے پاس بعض کا دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. لوگوں کو کہتے ہیں یار تو اس کو اتنے لاکھ, اور یہ سیاستدان پڑوسی ملکوں کا مال بھی الیکشن پہ نہیں چھوڑتے. بہت ساری باتیں میرے سینے میں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ اس ملک پہ کوئی حرف نہ آ جائے. ہم لوگ اپنے گھر سے لگانے کا عزم ہی نہیں رکھتے. ہم اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. خدا کی شان ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے پیسہ سزا کے طور پہ دیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بعض کا ان کو بیماری پہ بھی ان کا پیسہ نہیں لگتا, چشم زدن میں سوتے سوتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. غریب ہے بیچارہ, ٹی بی سے مرتا ہے, ہیپیٹائٹس سے مرتا ہے, دوائی اس کو صحیح نہیں ملتی, دوائی موقع پہ نہیں ملتی, ملتی ہے تو اس کی چارپائی بستر اور برتن بھی بک جاتے ہیں, پھر اس کا ٹائم آ جاتا ہے. کیا حال ہے اسپتالوں کا. ہم نے غریبوں کا اسپتال بنایا ہو جی, 80% اسپتال بنا ہوا ہے 480 بیڈ کا. حرام ہے اس حکومت کو فکر ہو, حرام ہے فکر ہو کہ 80% 10 سال سے ہم نے لگائے ہوئے ہیں پیسے, 8 سال سے لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سارے لوگ باہر علاج کراتے ہیں. میں نے قومی اسمبلی میں شور ڈالا ہے, اربوں روپے کا گھپلا ہے قومی اسمبلی کے اندر, دوائیوں کے اندر اربوں روپے کا گھپلا ہے. یہ جو ممبرز لیتے ہیں دوائیاں, سر جی جو ممبر دوائیاں لیتے ہیں پورا پورا ہسپتال کی دوائی کھا گئے, پورے ہسپتالوں کا بجٹ کھا جاتے ہیں, اور ایسی ایسی بیماری ان کو ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ ہوتی نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ دستخط غلطی سے کرا لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن اس اسپیکر صاحب نے 2-3 دفعہ رولنگ دی ہے, آڈٹ ہو رہا ہے.
میں اس اسمبلی سے چلا بھی جاؤں گا وہ آڈٹ ہی ہوتا رہے گا. اسی طرح یونس وہیب کا بیان آپ کے سامنے آئے گا. اچھا وہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا آدمی عمر کے اس حصے میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی اور بیان دے رہا تھا، نون لیگ کے دور میں کئی ایم این ایز نے یہ بیان دیے ہیں بڑے قابل احترام نے کہ ہاں ہم نے پیسے لیے تھے، لیکن ابھی سچ اتنا نہیں مرا. لیکن میاں صاحبان نے کبھی نہیں مانا کہ ہم نے پیسے لیے تھے. میاں صاحب تو لیتے ہی نہیں نا، گھر سے خرچ کرتے ہیں. توبہ میاں صاحب اور پیسے لے لیں کسی سے، کسی غیر ملکی سے الیکشن فنڈ لے لیں، کسی دوسرے سے لے لیں. وہ سر جی بڑا آدمی غریب کے ہاتھ میں لانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوتا ہے. بڑے آدمی کی شان ڈیفرنٹ ہے، ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بزنس ایلیٹ اور فیڈرل ایلیٹس یہ ہمیں رن کرتی ہے. ہم غلطی سے ایک دو ممبر آ جاتے ہیں، بک بک کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. اور میں نے آج فیصلہ کیا میں بھی 10 دن آپ کے پروگرام کے بعد چھٹی پہ جا رہا ہوں. کیا فائدہ ہے جی؟ قوم تماشبین ہے. اگر قوم سمجھتی ہے کہ یہ میلہ لگا ہوا ہے اور لوگ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی، لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ دل جلتا ہے جی. ایک بندے نے اٹھ کر کہا جی میں اس کے والد کا احترام رکھتا ہوں. کل میں نے کہا 2 دفعہ حملے تو نے کیے ہیں، تیسری دفعہ اگر خواجہ سعد رفیق تو نے بات کی نا تو پھر یاد رکھنا میرا نام. وہ ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے کہا ہے سمپلی. دیکھیں جی چھاج تو بولے چھانیاں بھی بولنے شروع کر دی. یہ پدی اور یہ پدی کا شوربہ، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں. محنت کر رہے ہیں خواجہ صاحب، ورکر تو ہے، کارکن. آپ کو نہیں لگتا ریلوے کو وہ چلا رہے ہیں؟ کارکن کی کارکن پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا کمال یہ ہے، یہ بڑے لوگوں کا کمال ہے. یہ بڑے لوگوں کا کمال ہے خود محلوں میں بیٹھ کرنا کارکنوں سے کارکنوں کو. ان کا خیال ہے کہ شیخ رشید اس سے الجھ جائے گا. میں نے اس کو کہا کل ٹی وی چینل پہ کہ 2 ہو گئے ہیں، تیسری باری نہیں ہوگی. اور میرا ٹارگٹ وہی ہے، میں سلیکٹڈ ٹارگٹ پولیٹیکل کلر ہوں. وہ والا کلر نہیں جو بندوقوں سے مارتا ہے، وہ کلر ہے جو عوام میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. میجر ایشو یہ ہے اس ملک کا کہ انہوں نے 6 مہینے میں قوم کو دیا کیا جی؟ یہ بتائیں کیا دیا؟ یہ بتائیں نا. ہم نے یہ پالیسی دی ہے، ایک یوتھ پالیسی دی ہے، خدا کرے وہ کامیاب ہو جائے. ایک یوتھ پالیسی آئی ہے 6 مہینے. گارنٹی کہاں سے شیخ صاحب؟ گارنٹی اب گارنٹی کون دے گا؟ نوجوانوں کی گارنٹی کون دے گا؟ اللہ میاں. نہیں تو اللہ میاں کی گارنٹی مان لے گا بینک؟ تو غریب کا تو پھر کوئی گارنٹر نہیں. غریب کو تو نوکری چاہیے، تنخواہ چاہیے، غریب کو تو روزگار چاہیے. جس غریب کے پاس 5 لاکھ روپے لینے کے لیے 7 لاکھ کا گارنٹر ہے، اتنے پیسے وہ اس کا رشتہ دار اس کو دے بھی سکتا ہے کہ چل یار میری پتی ڈال لے. اگر 8% بینک کی ڈالی ہے، 10-15% میری ڈال کے تو یہ کاروبار کر لے. سر جی آج کل بسکٹ کی ایجنسی جو ہے 2 کروڑ روپے کی سیکیورٹی ہے. اگر آپ نے ایک بسکٹ کی ایجنسی اس ملک میں لینے جانی ہے، گھی کی ایجنسی لینے جانا ہے، تیل کی ایجنسی لینے جانا ہے، دودھ کی ایجنسی لینا ہے، کوئی ایجنسی مجھے بتائیں جو 1 کروڑ 2 روپے سے کم سیکیورٹی ہے. اس سے زیادہ یہ کم نہیں ہے. میرا کیس یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں 2 روپے کی روٹی ہوتی ہے، جب یہ حکومت میں آتے ہیں 8 اور 10 روپے کی روٹی ہوتی ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں 2 روپے کی روٹی دیتے ہیں، جب یہ حکومت میں آتے ہیں، جب ان کے پاس وسائل کا انبار ہے، یہ 8 سے 10 روپے کی روٹی دیتے ہیں. اور وہ سارے تندور جو ہیں جن پہ 12-12 14-14 لاکھ روپے غریب آدمیوں کے لگا ہے وہ دریا برد ہو جاتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں 98 روپے پہ ڈالر کو ہم لے کر آئیں گے. سر اب سن لینا سر، لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جون تک 110 پہ چلا جائے گا. اب کس کی بات مانے؟ اب لوگ کنفیوژن میں. میں نے آپ سے عرض کی نا، اسحاق ڈار صاحب نے جس دن سچ بولا ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا. اسحاق ڈار صاححب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈالر 98 روپے پہ لاؤں گا. لا کے بتائیں. یہ مصنوعی مسئلے سارے کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کی پالیسیز چلا رہے ہیں. نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. تھوڑا ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے. شیخ صاحب قومی اسمبلی میں تو لوگ جا نہیں رہے، اصل میں آواز اٹھانے والی جگہ تو وہ ہے. اپوزیشن باہر بیٹھی ہے. شیخ اور چودھری نثار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ تماشا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کچھ غیر پارلیمانی لفظ بھی نہیں ہے جس پہ اتنا غصہ ہے آپ لوگوں کو. چوئی صاحب کے خاندان میں یہ عام بات تھی کہ ان کے والد جب حیات تھے نا تو ان کو لوگ کہتے تھے کہ جس بیٹے کو فوج میں بھیجنا تھا، نثار کو فوج میں بھیجنا تھا، اس کو سیاست میں بھیج دیا. اور جس چودھری افتخار کو اللہ جنت نصیب کرے، چودھری افتخار ان کے بھائی جو لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس کو سیاست میں بھیجنا تھا، اس کو فوج میں بھیج دیا. سو یہ آپ نے بڑا غلط فیصلہ کیا. سو میرا نہیں خیال کہ بڑے تنگ ہوں گے. پہلے بھی ان کے گھر میں سوالیہ نشان ہے شریف فیملی میں. چودھری نثار صاحب پچھلے دور میں حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی ہینکی پھینکی نہیں کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن افواہیں آپ کو پتا قربانی دینے والوں کے خلاف بھی اڑتی ہیں. اور اسحاق ڈار سے بھی وہ اندر سے تنگ ہوں گے. رشتہ داری یہ اس لیے ہٹا نہیں سکتے. دیکھیں یہ کیوں اگریسو ہوئے ہیں، وائی دے آر پینکی.
Why they are in so panic? They can't deliver. اور شور چیخنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ اکانومی. بابا اکانومی تو ڈلیور کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے. کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے بتائیں مجھے. کوئی آپ نے کالے دھن کو سفید کرنے جا رہے ہیں, اس کا بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں 1 جنوری سے. 1 جنوری سے آپ کی حکومت آ رہی ہے. سب سے کمزور معیشت ہے ایشیا میں ہماری. سب سے بے آواز, بے زبان اس ملک کے وہ شہری ہیں جو ان کو آس لگا کے ووٹ دیتے ہیں, اور ہر آدمی ان کی آس توڑتا ہے. 4 گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا, مجھے کہتے ہیں میں کہ بھی بھگتو. دیکھیں نا, ہم نے تو کسی تاجر, کسی بزنس مین, کسی انڈسٹریلسٹ ہمارے ساتھ نہیں چلا. ہم نے ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, لوور کلاس کو فرسٹ ٹائم میں نے کمپین جو ہے نا جی, فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے الیکشن کمپین جو ہے ورکشاپوں میں گزاری ہے, خاک روبوں کی بستیوں میں گزاری ہے, درزیوں کے کٹھے کیے ہیں, نائیوں کو کٹھا کیا ہے. میں نے کہا یار میں آپ کی آواز ہوں. بڑا آدمی تو کہتا ہے جی دیکھو نا نواز شریف آئے گا, خود بھی کھائے گا, سانو بھی کھوائے گا. وہ انہوں نے تو اس سیاست کو داتا دربار سمجھ رکھا ہے نا, کہ اپنا کھانا کھانا ساڑھے لی لے آنا. نہیں, اب چودھری صاحب کیا کوئی اپنے الفاظ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں چودھری نثار جو ہے, جو نئی تبدیلی آنی ہے, اور میں اس کو وزارت سے پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ تیرے مزاج کے مطابق یہ وزارت نہیں ہے. وہ پٹرولیم ٹھیک تھی, نئے یہاں تو دیکھیں نا ایک ایسا آپشن ہے کہ اس نے, حالانکہ وہ اس گورنمنٹ کی بڑی آواز ہے, جب وہ امریکن کے خلاف بات کرتا ہے تو ایک گورنمنٹ کا نواز شریف حکومت کے لیے ایک سافٹ کارنر مذہبی طاقتوں کا پیدا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون کے اندر کیبنٹ میں 2 واضح گروپ ہو چکے ہیں. ایم این اے تو آگے اتنے تنگ ہیں کہ میں تقریر کرتا ہوں, کہتے شیخ رشید آپ اسمبلی سے نہ باہر جایا کریں. آپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سچ بات کرے گا. دیکھیں ایم این اے, یہ نون لیگ کے ایم این اے آپ کو کہتے ہیں. خدا شاید ہے کہ نون لیگ کے ایم این اے خود بڑے سخت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری رسائی کوئی نہیں. بعض جگہ ایڈمنسٹریشن کو ہدایت کر دی جاتی ہے ذرا آدمی تھوڑا پھونپا کرے کہ یار اس بندے کو دیکھیں. ہمیں لوگ اتنے تنگ نہیں کرتے جتنے سرکاری ممبرز کو تنگ کرتے ہیں. ہمارا اسپتال نہیں بننا, لوگوں کو پتا ہے کہ شیخ رشید اپوزیشن میں. شیخ رشید ایکسپریس وے نہیں بن رہی, اربوں روپیہ لگ چکا ہے, ارب روپے چھوڑ کے آئے ہیں, 2 ارب روپیہ. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار بننی ہے کوئی بات نہیں, ہماری بات تو کر رہا ہے نا, وہ لیٹا تو نہیں ہوا, وہ پنڈی کی ترجمانی کر رہا ہے. ہمارے کالج جہاں وہاں کھڑا ہے وہ صدر والا, لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ان کو پرواہ ہوگی, یہ بن کے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خاندانوں کے سارے معاملے اور حلقے تو دیکھتے رہیں اور عوام الناس کو آپ دھکے ماریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب, خصوصی عدالت جو ہے وہ اب مشرف صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اب کیس سنے گی, غداری کا مقدمہ ہے, اور مشرف صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی ہے, بدنیتی پہ ابھی ایک سٹیٹمنٹ آیا آج بھی. اس کے علاوہ وہ اقوام متحدہ سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے خلاف جو مقدمہ ہے وہ شفاف نہیں ہوگا, صاف نہیں ہوگا ٹرائل, تو اس کو بند کیا جائے. میں نے اخبار میں خود خبر پڑھی ہے آج. یہ میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ خبر یہ ٹھیک ہے, ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. یہ مناسب بیان نہیں ہے. اقوام متحدہ نے کیا کر لینا ہے, فوجی عدالت میں لے جائیں, مقدمہ فوجی عدالت میں لے جائیں. کہ تو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہی دیکھیں نا, اگر آپ لیگلی دیکھیں تو ہی واز ان یونیفارم جس وقت یہ مسئلہ ہوا. جس وقت کیس بنا ہے اس وقت وہ یونیفارم میں نہیں تھا, لیکن جس وقت یہ کیس بنا اس وقت وہ یونیفارم میں تھا. اور جو ججز لگائے ہیں, جیسا ان کے وکیلوں نے بیان دیا, تینوں کی ہسٹری لکھی ہے. میں نہیں واقف تینوں جج, قابل احترام جج صاحبان سے, لیکن یہ بات مجھے معلوم ہے کہ ایک جج کو مشرف صاحب کے دور میں ان کو کیا ہوتی ہے, ان کی تعیناتی نہیں ہوئی. چوئی صاحب کے دور میں ہوئی. میں نے یہ اخبار میں پڑھا ہے, میں نے اپنے دماغ پہ زور دیا. تو اگر وہی جج ہے, میں بھی وہ جج نہ ہو, کیونکہ مجھے ان کا نام نہیں یاد, لیکن یہ مجھے پتا تھا اس وقت باز گشت تھی کہ یہ رمدے صاحب کے رشتہ دار ہیں, یہ جج جن کو نہیں بنایا گیا مشرف کے دور میں. اور چودھری شجاعت نے بھی ٹھیک بات کی ہے کہ کیبنٹ سے اس کی منظوری نہیں دی گئی. اور یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, بڑی ہنسی آتی ہے مجھے. فوج انگلی پکڑ کے, چھوٹی انگلی پکڑ کے لائی ہے نواز شریف کو ڈارچسٹر ہوٹل سے نیچے گاڑی. پرانی بات ہو گئی شیخ صاحب. نئی بات تو میرے پاس, میں خود پرانا ہو گیا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ نیا شیخ رشید آیا, تو وہ کہاں سے آئے؟
دیکھیں پرانی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آمریت کے راستے چھوڑ دیے ہیں, ہم جمہوریت کی ہر وہ آدمی جو فوج کے گھونسلے اور انڈوں سے جس نے پر نکلے, جس نے نرسریوں میں جوان ہوا, بعد میں اس نے فوج کو رگڑا دیا, کیونکہ فوج بھی ایسا لگڑ قسم کا آدمی ڈھونڈتی ہے, جس کے ایسا تھکا ہوا آدمی ڈھونڈتی ہے فوج جس کے رنگ پسٹن ہی نہ ہو, جس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا, جو سٹیٹمنٹ آئے وہ پڑھنے کے قابل بھی نہ ہو, جو پیچھے سے دیباچہ ملے اس کو وہ پیش لفظ میں پیش کر دے, اور جب وہ ہو جاتا ہے سارے نخرے, اس کی گرومنگ ہو جاتی ہے, جب اس کو ایک نظر آ جاتا ہے اس کی گرومنگ تنہا اتنی بڑی ہو جاتی ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے, پھر وہ سمجھتا نہیں فوج کو بھی رگڑا دو. فوجی عدالت میں جائے گا کیس, یہ عدالت لڑے گی, جو بھی ہوگا مشرف صاحب کا بنے گا کیا آپ کو لگتا ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں, میں نہیں دیکھ رہا سزا ہو جو کچھ مرضی ہو, مشرف کو جو بھی مسئلہ اس نے باہر جانا ہے یہ روک ہی نہیں سکتے, ان میں اتنی سخت ہی نہیں. انہوں نے کہا مشرف صاحب نے کہ میں نے جو کیا پہلے یہ تھا کہ چودھری افتخار کے بعد یہ کیس ٹرائل ہوگا, وہ شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ باقی اس عمر میں تو بندے پہ کیس ہو جائے تو اس کی خدمت ہی ہے جی. دیکھیں نا آخری 20 اوور کا میچ ہے مشرف کا, عمر کے اس حصے میں وہ کسی کو ڈنڈ تو نہیں ڈال سکتا. اگر وہ عزت و آبرو سے اس ملک میں زندہ رہنے کی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لوگ جو کچھ کیا ملک کے بہترین مفاد میں کیا, ملک کے فائدے کے لیے کیا, آئندہ بھی کروں گا ملک کے فائدے کے لیے. میں ان کا وکیل نہیں ہوں, بٹ آئی آنیسٹلی فیل کہ جو یہ پنڈارا باکس کھولنے جا رہے ہیں اس میں چودھری افتخار بھی پھنسے گا, اس میں نواز شریف بھی پھنسیں گے, اور اس میں 870-72 آدمی اس کیس میں آ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ ایک شخص کو تنہا کر دی, ایک شخص کانفرنس ہی کر سکتا ہے جی. آپ یہ پروگرام اکیلا کر سکتے ہیں, یہ کیمرہ مین نہ ہو آپ کے ساتھ, میں سامنے نہ بیٹھا ہوں, آپ اپنا بیان ضرور وہ تو مشرف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ٹیم تھی پوری, سب کا فیصلہ تھا, مل کے کیا تھا. عدالت کہے گی نہیں ٹیم کو ہم چھوڑتے ہیں, آپ کو دھرتے ہیں, آپ کو رکھتے ہیں, کیونکہ سالے اکیلے کپتان کی رسپانسبلٹی ہوگی. میں نے ایک بڑا جملہ جو اسحاق خان ساری زندگی اس نے کہا, اس جملے کو شیخ رشید میں کبھی نہیں بھول سکتا. جب بعد میں میری مرنے سے پہلے ان کے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں نے آپ کا ایک بیان پڑھا تھا کہ جو آدمی بادام نہیں توڑ سکتا تھا اس نے اسمبلی توڑ دی. میں نے اسحاق خان صاحب کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس ایک گولی کا پستول تھا, وہ بادام نہیں توڑ سکتا, اس نے اسمبلی توڑ دی. تو کیا صدر مشرف جو ہے اکیلا شخص یہ سارے کام کر سکتا؟ ایک ایسا وقت بھی آ رہا ہے, ایک ایسا وقت بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس واقعے کے بارے میں, کیونکہ 12 اکتوبر سے نہیں شروع ہوا یہ کیس, اور یہ سارے ججز کو نکالنا نہیں چاہتے تھے, وہ یہ مس ہینڈل ہو گیا یہ کیس. یہ سارے لوگ جو چودھری افتخار صاحب کے ساتھ لگ گئے اور کھڑے ہو گئے, آنیسٹلی سپیکنگ میں اندر کی آپ کو بات بتاتا ہوں, ان سارے لوگوں کو جو عدلیہ میں موجود تھے سب کو نکالنا نہیں چاہتے تھے, اور کئی جج آن بورڈ تھے. ایک ایسے معاملات دیکھیں نا, میں اگر آپ کے خلاف تھا میں نے جا کے کان بھر دیے, اللہ دیتا اس کے خلاف تھا اس نے مولا دیتا کے بھر دیے. سو اس طرح یہ ایک ٹیم, اللہ بھی جب دیکھے نا, اگر انسان سے غلطیاں نہ ہو تو نئے لوگوں کو موقع کیسے ملے؟ اگر مشرف سے وہ مس ہینڈل ہو گیا آپ کے خیال میں؟ وہ مس ہینڈل ہوا, اور یہ نومبر کے کیس سے جو شروع ہو رہے ہیں, ایک ایسی تاریخ بھی آ رہی ہے. دیکھیں نا, آج وہ کہے جیسے ماں جیسی دھرتی ہوگی, کدھر ہے اعتزاز احسن, کدھر ہے آسمہ جنگی, کدھر ہے باقی لائر علی احمد کرد صاحب اور باقی لوگ بھی جو ان کے وہ تو اگینسٹ ہو گئے, سینٹر فارورڈ پلیئر تھے, وہ تو ساتھ نہیں ہیں ان کے, بلکہ اعتزاز احسن نے تو ایسی بات کی ہے کیونکہ گاڑی میں تو وہ ہوتا تھا. دیکھیں نا, اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ سفر میں پتہ لگتا ہے بندہ کیا ہے. جو کچھ اعتزاز احسن نے کہا ہے, ایک بزنس مین کے مطابق جو ثبوت دکھایا تھا وہ پھوٹ کے روتے رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں قوم یہ کیوں نہیں سمجھتی بڑے آدمی اور بڑے آدمی کے بیٹے کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا. اس ملک میں لاتعداد جیلوں میں فون چھیننے والے, گاڑی کا ویل کپ نکالنے والے, گاڑیوں کا اب تو ریڈیو ہوتا ہی نہیں, ٹی وی لگے ہوئے, ٹی وی نکالنے والے, برتن نکال کے بیچنے والے, ان سے جیلوں کی بڑی بھرمار ہے. اور جو جینون لوگ ہیں, کسی سپرنٹینڈنٹ کی جرت نہیں کہ اس پہ جیلوں میں پابندی لگا. ایکچولی پاکستان کی جیلوں کے اندر ان لوگوں کا کنٹرول ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ قیدی ہے, سارا جیل کا عملہ یرغمالی ہے پاکستان کی جیلوں میں. جب وہ صبح اس کو کہتا ہے کہ صبح 8:30 پہ تیرا بیٹا ویگن نمبر اتنی پہ, گاڑی نمبر اتنی پہ جاتا اسکول, گھر آئے کہ وہیں مارا جائے, گھر آئے کہ وہیں سے اٹھایا جائے,
وہ کہتا مائی باپ جس طرح رہنا آپ رہے، 2 کی بجائے 4 موبائل فون رکھیں، اور جب چھاپے کا اندیشہ ہو خود جا کے بتاتا ہے کہ آج چھاپا پہنا، جو فون ادھر ادھر کر دو، ہمیں دے دو۔ اس وقت پاکستان میں لا قانونیت اپنی اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے، اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک بہت بڑے جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب یہ نقاب پہن کے جج فیصلے دیں، اور سر جی یہ تو جج، یہ اتنی زبردست ریکی ہے اس ملک میں، پینیٹریشن ہو گئی ہے، جس آدمی کو مارنا ہو یہ 1 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ تو پتہ نہیں 2-3 مہینے کا ہوتا ہے۔ 21-22 دن میں نے کئی کیس سٹڈی کی ہیں جس کو انہوں نے مارا، 22 دن اس کی ریکی کی ہے، کسی نے ریڑی لگا کے ریکی کی ہے، کسی نے چھلیاں بیچ کے وہاں ریکی کی ہے، کسی نے گدوں پہ مٹی لوڈ کر کے اور ملبہ اٹھانے کے لیے ریکی کی ہے۔ 22-23 دن کے بعد جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ جناب علی سارا اس کا چھجرا نشب اور کچا چٹا ہے، یہ مسٹ ہے، یہاں اس کو روکنا ہے، یہاں مارنا ہے، وہاں انہوں نے مار دیا پلان کر کے۔ ایک بریک کا وقت ہے شیخ ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور آخری بریک میں مجھے شیخ صاحب سے 1-2 خاص چیزیں پوچھنی ہیں، خاص طور پہ بات کرنی ہے ڈرون حملوں پر اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کے اندر سے کیا نکلا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب یہ جو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی ہے، جو ہمارے مطلوبہ مقاصد تھے کیا وہ پورے ہو گئے؟ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں لوگ، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی بغلیں بجا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ چکا ہے کہ خود امریکن سوچنے پہ مجبور ہے کہ ڈرون حملوں کا فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گورنمنٹ سٹینڈ ہے۔ انڈیا کی ایک ایمبیسڈر کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے۔ معافی منگوا رہے ہو؟ ایک شاہ رخ کو انہوں نے ہتھکڑی لگائی، سارے انڈیا نے انہوں نے کہا یہ ہمارا فلم سٹار تھا، ان سے معافی منگوائی، ان کی فوٹویں شاہ رخ کی ساری دنیا میں چھپی کہ امریکن ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، اور اس کو لے جایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ خان لکھا ہوا تھا صرف۔ ان کی انفارمیشن دیگیانی جو ہے اس کے لیے آپ دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے کہ امریکہ افسوس نہ کرے، امریکہ معافی مانگے۔ سلالہ چیک پوسٹ پہ ہمارے فوجی شہید ہوئے، امریکہ نے افسوس کا اظہار کیا، ہم بڑے خوش تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھکڑی آپ نے لگائی ہے ہماری ایک خاتون کو، آپ معافی مانگیں، افسوس نہ کریں۔ دیکھیں جی، زندہ قوموں کی یہی نشانی ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش دیکھ لیں، وہ لوک سبھا میں جو تقریر کی ہے کہ ہم پاکستان نہیں ہیں، دیکھیں نا ان کی تقریریں پڑھیں، حوالہ ہمارا دیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں ہے، کہ جب جہاں چاہیں آپ کو ڈرون مار دیں، جا کے آپ جہاں چاہیں ڈرون سے حملہ کر دیں۔ دیکھیں ڈرون ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، دین ایروپلین، دین فٹ سولجر۔ بجائے فٹ سولجر بھیجنے کے، میں سمجھتا ہوں امریکہ کی فوجیں اس علاقے میں داخل ہو جاتی ہیں جس علاقے میں یہ ڈرون حملہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ ڈکٹیٹر کہیں، جو مرضی کہیں، صدر مشرف کو جو 3-4 حملے ہوئے اس نے فٹ پرنٹ دیکھے بغیر اجازت نہیں دی۔ یہ ڈک چینی تھا جس نے، جب ڈک چینی آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جہاں دل کرتا ہے آپ مارو، ہم سے تو مارے نہیں جا رہے۔ اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ فضل اللہ کے امیر بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں۔ سو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ ملک آئندہ آنے والے مہینوں میں ایک خوفناک ترین حالات میں داخل ہو سکتا ہے۔ صاحب جو ابھی جس طرح سے شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن مینز یہ کہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، نقل و حرکت میں اضافہ ہو گیا ہے، 33 شدت پسند جو ہیں وہ آرمی نے بھی مارے ہیں، جبکہ آرمی کا بھی نقصان ہوا ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ لڑائی چھڑ جاتی ہے تو ہمارے جو بڑے شہر ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کو محفوظ کر دیا ہے؟ دیکھیں جی، میں طالبان کی لڑائی سے زیادہ خوفناک شیعہ سنی لڑائی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس پہ شہباز شریف صاحب سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ راولپنڈی آئیں۔ یہ ان کی ٹیم نکارا اور نکھٹو ٹیم ہے، یہ زیادہ معاملات خراب کرے گی۔ شہباز شریف صاحب، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ آپ آ کے راولپنڈی میں بیٹھیں، آپ کی ٹیم میں کوئی آپ نے پروموٹ ہی نہیں کیا پچھلے 5 سالوں میں جس پہ پنجاب میں قوم کو اعتماد ہو۔ اندھی نگری ہے، لوگ کسی پہ یقین ہی نہیں کرتے، اور اگر شہباز شریف صاحب آ کر نہیں بیٹھے، اور اگر یہ شہر میں آگ لگی پرسوں 24 تاریخ کو، خدا نہ خواستہ کو واقعہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہوگی، غیر ذمہ داری ہوگی۔ لوکل ایڈمنسٹریشن کو کچھ نہیں پتا ہے، نہ انہوں نے آج سے پہلے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے رابطے کیے۔ کیا شہباز شریف صاحب یہ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی جب یہ پچھلا 10 محرم کا جلوس تھا، آپ نے کیوں کوئی امن کمیٹیوں کے اجلاس نہیں بلائے؟ جلوس کے اندر، جلوس کو ایک 10 محرم کے جلوس کے آگے، تو کہہ رہے ہیں انکوائری اس کی ہو رہی ہے، کچھ بندے بھی گرفتار کر دیے انہوں نے اب۔
دیکھیں جو لوگ تھے اس کو پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ لگے رہے. گرفتار تو وہ ہونے چاہیے جو پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ تھے, جو لاہور میں ہوا. پروٹوکول دینے والے یا لینے والے؟ دونوں. نہیں پھر تو مشکل ہو جائے گا شیخ صاحب, تو بہت مشکل ہو جائے گا. مشکل تو ہے, پھر سچ مشکل ہے. شیخ صاحب ڈرون پہ آخری چیز میں نے آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ڈرونز اب لیگلائز ہو رہے ہیں؟ اقوام متحدہ نے اس کی مذمت نہیں کی, اقوام متحدہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بند کر دیا جائے, کسی ملک کا نام نہیں لیا انہوں نے, نہ بند کرنے کے احکامات جاری کیے, صرف یہ کہا ہے کہ جن ملکوں میں ہو رہے ہیں اور جو ملک کر رہے ہیں وہ اتفاق رائے پتا کریں آپس میں, انسانی حقوق کی خلاف ورزی. لیگلائز ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے. میں بھی 10 دن کی چھٹی سے پہلے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں, میں نے 2 مہینے سے کہہ رہا تھا, 1 مہینے سے, کہ نئی 1 جنوری سے نواز شریف کی حقیقی حکومت شروع ہوگی. اس میں بہت امتحان ہے. اگر نواز شریف صاحب ان کو قابو پا لیتے ہیں, معیشت ٹھیک کر لیتے ہیں, لا اینڈ آرڈر بہتر کر لیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں, یہ نہیں کہ 50 دن غیر ملکی دورہ اور 50 دن لاہور اور 50 دن راول پنڈی اسلام آباد, اس طرح نہیں. اگر بیٹھ کے جٹ کے ٹیم کے ساتھ اگر اس پاکستان کو آگے لے گئے تو اس سال میں یہ حکومت رزلٹ دے گئی, استحکام ہو گیا تو فبیا. ورنہ میں نہیں دیکھتا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے بس کے اختیارات رہ جائیں گے اور یہاں کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بس میں نہیں رہے. میں تو حکمران کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو کسی اور جواب دے نہیں. دیکھیں سوائے ایک تحریک انصاف کے عوامی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی وہاں اپوزیشن میں بیٹھی ہے, باقی فضل الرحمان صاحب نے تو اپنا شیئر لے لیا ہے. پیپلز پارٹی اللہ کرے, ہم نے جو حقیقی اپوزیشن بنائی ہے کہ اگر خورشید شاہ حقیقی اپوزیشن ہوں گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اگر 2 نمبر کی اپوزیشن ہوگی ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. ویسے ابھی تک کون سی اپوزیشن ہے وہ؟ مجھے ابھی تک تو میں مطمئن نہیں ہوں, اتنا بڑا الزام دینا یہاں موجود نہیں ہے, لیکن ہمیں جب ویسے آپ بھی بنتے بنتے رہ گئے شیخ صاحب, یہ سننے میں آ رہا تھا کہ آپ کو بس ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. چھٹیوں کے بعد بن جائیں گے آپ کو؟ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم نہیں بنے تبھی فوراً لوگوں نے فیصلے کیے کہیں وہ بن ہی نہ جائے. یہ ہمارا خوف تھا جو بہت سارے فیصلے کراتا ہے, اور یہ ہمارا خوف تھا جو بہت سارے فیصلے رکاتا ہے. قوم سے تو آپ نے وعدہ کیا ہوا, میرے پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے کیا تھا جس دن یہ اسمبلی بنی. حقیقی اپوزیشن انشاءاللہ, حقیقی اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرے گا شیخ رشید, میرا آپ سے وعدہ اور قوم سے وعدہ انشاءاللہ. 10 دن کی چھٹی پہ جا رہے ہیں ناظرین شیخ رشید صاحب, اور دوبارہ وہی وعدہ کر کے جا رہے ہیں. تو پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.